हर मोड़ पे खुशियां तेरी झोली में आए, इतनी हो खुशियां कि तुमसे समेटी न जाए। दुआ है मेरी दिल से कि गम तेरे तस्वुर में तो क्या कभी रास्ते में भी ना आए। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जेएंड के प्रोग्राम का ताजा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने अपनों के साथ बने हुए। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपकी सुबह थोड़ा और फ्रेश और थोड़ा बेहतर बनाएं। और आज यही कोशिश लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी को होस्ट अरीबा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह खैर। मैं अरीबा अल्ताफ आपकी खिदमत में हाजिर आज के इस नए शुमारे गुड मॉर्निंग जेएनके में। यही उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी है खुश है, सेहत सलामत है। तो नाज़रीन, हम जानते हैं आज आप जानते हैं, हम जानते हैं कि आज मैं पहली बार गुड मॉर्निंग जेएनके में हूँ। आपने भी देखा होगा एक नया चेहरा है। तो सुबह सुबह यहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किलात होती है क्योंकि काफ़ी सर्दी है। तो सुबह सुबह यहाँ आते हुए ख्याल आया कि आपके सामने सर्दी को लेके एक शेर पेश करूँ ताकि आपकी जो सुबह है थोड़ी ताज़ा हो जाए। तो किसी ने खूब कहा है कि पलट दूंगा सारी दुनिया ए खुदा, इस रजाई से निकलने की ताकत दे दे। मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, मैं मिलूंगा अपनी रजाई में। रात इसी बात में गुजर जाती है कि कम्बल में सर्दी कहाँ से घुस रही है। तो खैर, ये आपकी सुबह को ताज़ा करने के लिए एक शेर था जिसकी वजह से शायद आप मुस्कुराए होंगे। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, आप तक ज़रूरी मालूमात पहुंचाने की ज़रूरत है। आपको ट्रैफिक और वेदर अपडेट्स देने हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करने के बाद ये मालूम हुआ है कि आज जम्मू और श्रीनगर दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त है। शर्त यह है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को नगरोटा रोड 5 से 12 के बीच क्रॉस करनी होगी, और जो रोड श्रीनगर टू जम्मू जा रही है उनको काजीगुंड 6 से 1 बजे के बीच में क्रॉस करना होगा। अब बात करेंगे मुगल रोड की। तो दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत ये है। शर्त ये है कि अगर मौसम साफ होगा और सही रहेगा। 17 दिसंबर फ्राइडे को श्रीनगर सोनमर्ग रोड पे कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं रहेगी मेंटेनेंस की वजह से। आप तक वेदर के अपडेट्स पहुंचाए तो वेदर डिपार्टमेंट से राब्ता करने के बाद ये मालूम हुआ है कि आज मौसम खुश्क रहने वाला है दोनों श्रीनगर और जम्मू में। श्रीनगर की बात की जाए तो दिन का ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, कम से कम -3 मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। और जम्मू का दिन का ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा और वेदर का रात का कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा ये अपडेट्स देने के लिए। हालांकि नेशनल हाईवे का अपडेट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग सफर करना शुरू करते हैं सुबह सुबह। इसीलिए मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार जरूर राब्ता करें। जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, कोई भी सफर बांधने से पहले जरूर ख्याल रखें कि आप उनसे एक बार राब्ता करें। बिल्कुल। और नाज़रीन, जब भी आप सफर शुरू करते हैं तो कंट्रोल रूम से राब्ता करना बहुत ज़रूरी बनता है क्योंकि कभी भी मौसम कहीं पर अचानक ख़राब हो जाता है। हालांकि रात को जो एडवाइजरी आई होती है वो यही होती है कि कल ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होगी, लेकिन अचानक कभी रास्ते में कोई भी छोटा मोटा हादसा हो जाता है या कभी कोई लैंडस्लाइड हो जाता है जिसकी वजह से रोड बंद हो जाता है, लेकिन हम सफ़र शुरू कर चुके होते हैं तो आगे जाके फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी सफ़र शुरू करते हैं तो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात पे कॉल करके उनसे राबता कायम कर लें। अरीबा, ठंड तो बहुत है जैसा कि आपने कहा, और बहुत ही अच्छा शेर पढ़ा आपने जिसने मुझे भी मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। और मुस्कुराने पे ही सिर्फ नहीं, हालांकि मुस्कुराने के साथ साथ मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये हकीकत है। जी बिल्कुल, कि आजकल के इस ठंडे मौसम में अगर इंसान रजाई से बाहर आ जाए तो सच में वो दुनिया पलट सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन उस दुनिया को पलटने के लिए पहले रजाई को पलटना होगा। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो हम आपके लिए पेश करेंगे। आज कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज जो मेहमान हैं बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात। हमेशा हम देखते हैं हमारे जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में और बाकी सारे फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं हमारे बच्चे और बच्चियां एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज ऐसे 2 बच्चों से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने एजुकेशन में बहुत नाम कमाया है, बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और इनसे आपको मिलवा के बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाई होती है और किस तरह से क्या वो राज हैं जिससे इस तरह की लेवल अचीव की जा सकती है। क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं हमें वो फुटप्रिंट्स
دیکھ کر چلنا پڑتا ہے جو ہم سے آگے کامیاب لوگوں نے جو راستہ طے کیا ہوتا ہے. تو وہ فٹ پرنٹس کو اگر ہم فالو کریں تو راستہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور وقت بہت کم لگتا ہے اس منزل کو پانے میں. ہمیشہ ایک گائیڈ ہونا چاہیے, ایک راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے. اگر یہ لوگ وقت پر مل جائیں تو انشاءاللہ زندگی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے. آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, لیکن فی الحال یہاں رکتے ہیں. آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا نغمہ سنوائیں گے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ صبح صبح ایک پیارا سا نغمہ اگر ہم سنیں, ایک پیاری سی دھن سنتے ہیں تو پورے دن وہ دھن ہمارے ذہن میں رہتی ہے اور ہمارا دن بہت ہی شاندار گزرتا ہے. تو اس وقت منیر احمد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو ان کی آواز میں ایک کشمیری نغمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے صبح کا آغاز اس پیارے سے نغمے سے کریں. مشہور عرب آفت جاشوب عجب مرمود ماهتابا بشب آفت جاشوب عجب خوش خراما سرو کامت قائم قیاما سرو کامت قائم قیاما پورے لکا تو پری لکب آفت جان شوبا عجب مارمت ماہتابا بشب آفت جان شوب عجب سیب زنخ نورنج سیما حسن کوثر کوئی زنت حباب سیب زنخ نورنج سیما حسن کوثر کوئی زنت حباب حسن کوثر کوئی زنت حباب گم گلاب در چاہ غب غب آفت جان شوب عجب مارمت ماہتابا بشب آفت جان شوب عجب
هم رسول جونس شراب روم رومی کرنس خراب هم رسول جونس شراب روم رومی کرنس خراب روم رومی کرنس خراب چون یوان چون جان بلا آفت جان شوبا عجب مارمو ماهی تابان بشر آفت جان شوبا عجب آفت جان شوبا عجب آفت جان شوبا عجب آفت جان شوبا عجب واہ کیا خوبصورت آواز تھی. منیر احمد میر کی آواز میں آپ نے یہ نغمہ سنا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بہت پسند آ گیا ہوگا. تو ناظرین مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں آج ہمارے ساتھ کون سے خاص مہمان ہیں. جی بالکل. اس پیارے سے نغمے کو پیش کرنے کے بعد اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم ہمارے مہمانوں سے ملاقات کروائیں, ہمارے دیکھنے والوں کی. جی ہاں, آج جو میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ ہم نے 2 بچوں کو آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. حالانکہ یہ عمر سے بچے ہیں لیکن اپنی قابلیت سے اور اپنی محنت سے بچے نہیں ہیں. ہمارے بیچ ہیں آج اویس احمد لون. اویس احمد لون ماگام سے ہیں اور انہوں نے JEE مینز میں 99.96% حاصل کی تھی اور ان کی JEE ایڈوانس میں آل انڈیا رینک جو ہے وہ 277 ہے اور JNK رینک 1 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا بہت بہت استقبال ہوا ہے اسٹوڈیو. جی بہت بہت شکریہ مجھے اس پروگرام پہ بلانے. اور اس کے علاوہ ہمارے بیچ ایک اور مہمان ہے. جی ہاں, نام ہے خنسا حسینہ ثنا. خنسا حسینہ ثنا ترال سے بلانگ کرتی ہیں اور الیکٹریکل انجینئرنگ انہوں نے پڑھی ہے. الیکٹریکل انجینئرنگ میں ان کے پاس گولڈ میڈل 2020-21 میں حاصل ہوا ہے. ماشاءاللہ. آپ کا بھی بہت بہت استقبال اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے اویس سے شروع کریں گے. اویس, کیسے ہوتا ہے اتنا سب کچھ, کیسے حاصل کیا یہ JNK رینک 1, آل انڈیا رینک 277, جہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے اپیئر ہوتے ہیں, وہاں پر اتنے ہائی کمپٹیشن کیسے ممکن ہو پایا؟ یقین مانیے میرا تو میں نے جب اس سفر کی شروعات کی تھی تو میں نے یہ سوچ کے تو بالکل نہیں کی تھی کہ مجھے ایک دن ایسا ہوگا جس دن میں آل انڈیا رینک اس پہ بیٹھا ہوں گا, کیونکہ مجھے جو کچھ میں کر رہا تھا اس میں بہت مزہ آ رہا تھا تو میں نے بس اس لیے کیا تھا. کبھی سوچا تھا کہ مجھے آگے JEE مینز ہی یا JEE ایڈوانس ہی کرنا ہے یا JEE مینز کرنا ہے؟ جی ہاں, لگ بھگ شروعات سے ہی مجھے فزکس اور میتھس میں کافی دلچسپی تھی اور مجھے اس کے جو سوالات ہیں وہ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا, اس کے کانسیپٹ سوچنے میں. تو تبھی سے مجھے جو میری رغبت ہے وہ JEE مین خاص کر JEE ایڈوانس کی طرف تھی. تو ہاں یہ میرا فیصلہ تو پہلے ہی ہوا تھا. یاد ہے کچھ یاد ہے کس لیول پہ کون سی کلاس میں تھے جب یہ خیال آیا تھا کہ اب یہی پڑھنا ہے؟ کلاس 9th میں جو ہمارے کچھ اولمپیاڈس ہوئے تھے جو نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں, جیسے NSCGS, وہ گورنمنٹ فنڈڈ ایک اولمپیاڈ ہوتا ہے, پریسٹیجیس ہوتا ہے, اور پری ریجنل میتھمیٹکس اولمپیاڈ. وہ جو اولمپیاڈ دینے کی جو پریپریشن تھی وہ ہماری جب کی گئی تھی, ہمارے ایک ٹیچر تھے یہاں پہ آکاش میں, ترون سر, انہوں نے کی. تو تبھی سے مجھے فزکس اور میتھس میں کافی دلچسپی پیدا ہوئی. لگ بھگ 9th کلاس تھا. آپ کو کچھ یاد ہے ایگزیکٹلی الوہا نے آپ کی کہیں ہیلپ کری ہو؟ الوہا میں بہت پہلے جوائن کیا تھا. مطلب میری جو کمپٹیٹیو جو یہ اسٹڈیز ہے اس کی شروعات الوہا سے ہی ہوئی ہے, کلاس 4th میں لگ بھگ. اچھا, 4th کلاس میں آپ نے الوہا جوائن کیا تھا؟ تو جو میرا یہ کمپٹیٹیو پلیٹ فارم پہ ہے اس کی شروعات میں نے الوہا سے کی, جب میں الوہا کے اسٹیٹ لیول کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ ہوا اور جو گیٹ ایگزام ہوتا ہے اس میں اپیئر ہوا. حالانکہ پہلی بار میں کوالیفائی نہیں کر پایا جو ان کا سیکنڈ لیول تھا مینز کا ایگزام. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب شیر کے منہ میں خون لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ شکار کرنا نہیں چھوڑتا. تو شروعات بس وہی تھی اور اس کے بعد میں انشاءاللہ کبھی نہیں رکا. تو الوہا کا جو کانسیپٹ ہے بڑا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, الگ انداز سے ان کا پڑھانے کا اور سکھانے کا طریقہ ہے. یہ اس کانسیپٹ کے بارے میں کیسے پتا چلا اور اس کے بعد جب اس کانسیپٹ میں آپ گھسے تو کیسا لگا؟
اس میں گھسنا ایسا کچھ ہم نے پلان نہیں کیا تھا، یہ تو بہت انسٹنکٹیو تھا کہ مطلب ہم الوہا سے جڑ گئے تھے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی تھی. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا، کیونکہ دو چیزیں ہیں، مطلب ایک تو کیلکولیشن ایکوریسی جو خاص کر جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں جیسے نیٹ اور JEE، اس میں جتنا رول محنت اور ڈیڈیکیٹڈ پریپریشن کا ہوتا ہے اتنا ہی رول آپ کے اس فائنل ایگزام میں آپ سے کوئی کیلکولیشن مسٹیک ایسی نہ ہو جائے کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے. تو کیلکولیشن ایکوریسی اور کیلکولیشن سپیڈ دونوں بہت میٹر کرتی ہیں، جس میں الوہا کا بہت زیادہ رول رہا ہے. مطلب جو ہماری ایبیکس ٹریننگ ہوتی ہے، فنگر ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے مینٹل ڈیولپمنٹ، کیلکولیشن سپیڈ، سب کچھ میرا امپروو ہو گیا تھا. تو مطلب یہ جو پارٹ تھا اس پریپریشن کا، اس سکسیس کا، یہ میں نے الوہا سے اس کا کافی پارٹ پورا کیا تھا. میں نے الوہا کے کافی سارے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں اور میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے جو انداز ان کے کیلکولیشنز کا ہوتا ہے، ان کا ایک ڈفرینٹ انداز ہوتا ہے، کافی حیران کن ہوتا ہے. حیران کن ہوتا ہے. ہاں، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہاں. ان کی کیلکولیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جی بیسکلی اگر ہم سمجھیں، جیسے ہم میتھس میں الگورتھم پڑھتے ہیں کہ جب ہم ایڈیشن کرتے ہیں دو چیزوں کا 2+2 4 ہوتا ہے. جب ہم یہ بہت بار کرتے ہیں تو پھر ایک ہم کیلکولیٹر بناتے ہیں جو پھر اسی کام کو بہت کم ٹائم میں کرتا ہے. تو جیسے کیلکولیشن کا ایک پروسیس ہے، اس کو اگر ہم کنہیں اسٹیپس میں ڈیوائڈ کریں اور ان اسٹیپس کو بہت جلدی کرنا سیکھیں تو وہ کام ہم بہت بار کر سکتے ہیں اور بہت جلدی کر سکتے ہیں. تو الوہا کا بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیلکولیشن کو ایک الگورتھم بنا کے، ایک پروسیس بنا کے، ان پروسیس کے سٹیپس کو سمجھ کے، مطلب ہم پہلے نمبرز کو ڈینوٹ کرتے ہیں، جیسے فنگر ٹریننگ میں ہم نمبرز کو ڈینوٹ کرتے ہیں بائی فنگرز. ان کو ایڈیشن کرنے کا ایک نیمونک جیسے ہم کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹرک یاد رکھتے ہیں، جس سے ہم پھر باقی کے ایڈیشن پرابلمس بہت آسانی سے سالو کرتے ہیں. اسی طرح ملٹیپلیکیشن کو ایک دوسرا الگورتھم ہوتا ہے. تو اس سے پھر اس کا مطلب آل ٹوگیدر یہ بہت ٹرکی ہے. ہاں، اور یہ ٹرکس کہیں نہ کہیں آپ کے کام آئی، جو الوہا نے آپ کو ٹرکس دی تھی 4th کلاس میں، جی. وہ کہیں نہ کہیں آپ کے آگے جو سفر آپ کا تھا، یہ جو ٹرکس ہوتی ہیں نا، یہ بچوں کو کافی جلدی سمجھ آ جاتی ہیں، کیونکہ بچے ٹرکس میں کافی ماہر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ ٹرکس کی بات آئی ہے تو ٹرکس پر اور بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں جو الوہا سے ہی ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا آغاز الوہا سے ہی کیا تھا، ان سے بھی بات ہوگی. لیکن یہاں پر رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، کہیں جائیے گا مت، ابھی لوٹ کے آئیں گے. جموں کشمیر کا ہر دل شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا، مارک آف کوالٹی. گٹہِ منٛز زن یی زوٚن گاش، اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر استقبال پروگرام میں. جی ہاں، یہ ہے آپ کا چہیتا بریک فاسٹ شو، نام ہے گڈ مارننگ JNK. اور گڈ مارننگ JNK میں جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے، ویسا مندون صاحب آپ کی ملاقات دوسرے مہمان سے کروانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اقبال عظیم چودھری صاحب وانگت کنگن کے رہنے والے، گوجری کے ایک بہت ہی عظیم پوئٹ اور اسکالر، آج وفات پا گئے. جی ہاں، اس دنیا فانی سے وہ چل پڑے اور امید کرتے ہیں کہ انہوں نے جو چیزیں اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے نسخوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور جس طرح سے انہوں نے گوجری زبان کی خدمت کی، وہ یاد رکھی جائے گی اور ہمیشہ وہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں اپنا گھر بنا کے رکھے گی. ان کا نماز جنازہ آج پڑھا جانا ہے 2 بجے بابا نگری میں. تو یہ چھوٹی سی اطلاع تھی جو ابھی ہمیں موصول ہوئی تھی. تو اگلے مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ان کا نام ہے خنسا حسینہ ثنا. خنسا حسینہ ثنا ترال سے ہیں اور انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں اس سال 2021 میں گولڈ میڈل حاصل کیا. جی. کیسے؟ سمپل سا سوال. اگر میں گولڈ میڈل کی بات کروں تو یوزولی کہا جاتا ہے کہ انجینئرنگ میں جو ہے جو بیک لاگس ہوتے ہیں وہ بیک بون ہوتی ہے انجینئرنگ کی. تو 4 سال کنٹینیو ٹاپ کرنا ہر ایک سیمسٹر میں، تو یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر میں اس کی بات کروں تو جو اس کی شروعات ہوتی ہے وہ بہت پہلے ہوتی ہے.
جو میری سکسیس اسٹوری جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ 2008 جب میں نے الوہا JNK جوائن کیا تھا. تو جو ابیکس لرننگ آف ہائر ارتھمیٹک، تو جہاں سے میں نے سیکھا ہے کہ ایکوریسی کیسے حاصل کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جو ہے اگر ہم بات کریں گے ہر ایک ایگزام میں جو ہوتا ہے ٹائم کا بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اگر میں بات کروں تو جو 5 منٹ جو ہے وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں وہ مجھے جو ہے الوہا سے پتہ چلا ہے. کیونکہ سب سے پہلے جب میں نے الوہا جوائن کیا تھا، جب میں نے پہلا ایگزام دیا تھا اسٹیٹ لیول، وہاں پہ جو ہے ہمیں 5 منٹ میں 50 سوال کرنے ہوتے تھے. تو جو ہے شروعات جو ہے وہ مجھے الوہا سے ہی ہوئی ہے کہ پڑھائی کیسے کرنی ہے، ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. جی خان صاحب، آپ نے الوہا کی بات کی، لیکن الوہا پہنچنے کے لیے کسی نے گائیڈ کیا یا کہیں سے کچھ پتا چلا تھا کہ الوہا جوائن کرنا ہے اور یہی کہیں نہ کہیں میری سکسیس سٹوری کا ایک وہ فرسٹ سٹیپ بنے گا؟ جو یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ جو ماسٹر فرنچائز تھے مسٹر بشیر احمد پال صاحب، تو وہ ایک بار ہمارے اسکول آئے. جو میری اسکولنگ ہوئی ہے وہ ڈارسرا میں ہی ایک لوکل اسکول میں ہوئی ہے، میرے اپنے گاؤں میں. تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ آئے تو وہ ان سے سوال پوچھ رہے تھے، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ان کو حل کر رہے ہیں. تو میں بہت زیادہ فیسینیٹ ہو گئی تھی کہ سمز اتنے جلدی کیسے کر رہے ہیں اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ. تو پھر میں بہت امپریس ہو گئی تھی اس ڈیمانسٹریشن سے. تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے الوہا جوائن کیا. کون سی کلاس میں جوائن کیا تھا آپ نے؟ تب میں 5th کلاس میں پڑھتی تھی. 5th کلاس میں؟ یس سر. وہ جو انداز ہے الوہا کا، جیسے ابھی ہم نے اویس سے بھی پوچھا تھا، جو انداز آپ لوگوں کا ہوتا ہے کیلکولیشنز کا، اس سے بڑے فیسنیٹ ہو جاتے ہیں بچوں کی تو بات ہی نہیں. بہت زیادہ، کیونکہ وہ جیسے میجک ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیسے کر رہے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہ جو ابیکس ہوتا ہے جو انوینٹ ہوا تھا سب سے پہلے چائنا میں. جی. تو اس میں وہ بیڈس ہوتے ہیں، تو ان میں ہم ٹرکس لگاتے ہیں. وہ جو ابیکس ہوتا ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، مطلب جو اس کا پورا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے وہ ہم یاد کرتے ہیں. Exactly. تو جب وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے پریکٹس سے، تو جو سارے سمس ہوتے ہیں وہ ہم مینٹلی کرتے ہیں. اریبہ جی، کبھی آپ نے دیکھا ہے الوہا کے بچوں کو دیکھا ہے کبھی؟ جی دیکھا تو ہے، لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سپیڈ کا کافی رول پلے کرتا ہے الوہا. بٹ جاننا چاہوں گی میں آپ سے کہ از اٹ کہ سپیڈ ہی خالی الوہا آپ کو دے رہا ہے یا پھر کچھ اور بھی ہے جو آپ وہاں سے لے رہے؟ ایک عام اسٹوڈنٹ جو ایک نارمل ٹیوشن سے یا اسکول سے آ رہا ہے جو الوہا نہیں جاتا ہے، کیا فرق لگتا ہے آپ کو سپیڈ کے علاوہ اس میں اور آپ میں؟ بس سپیڈ کی بات نہیں، سپیڈ کے ساتھ ایکوریسی بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 5 منٹ میں 50 سوال کرو، 50 کوشچنس، تو بس یہ نہیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے کتنے اٹیمپٹ کیے ہیں، ایکوریسی کے ساتھ کرنا ہے. بالکل صحیح. صرف جی بس چیز یہ ہے کہ جیسے کوئی عام بچہ ہوتا ہے اور وہ کسی بہت بڑے ایگزام میں جا رہا ہے اور وہ وہاں پہ 2+2 کو 100 بار کر رہا ہے، اور وہ بہت آسان ہے، 2+2 کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اسے 100 بار کر رہا ہے اور وہ 100 بار میں کچھ ایک فکس ٹائم لیتا ہے. تو اگر وہ ایفرٹ نہیں کر رہا ہے کہ میں اس 2+2 کو، اگر یہ اتنا آسان ہے، میں اس کا جو ٹائم لمٹ ہے اس کو کرنے کا وہ کم نہیں کروں گا، تو وہ تو ایک قسم کی لاپرواہی ہوگی، کیونکہ وہ اس ٹائم کو دوسرے کسی دوسرے سوال کو کرنے میں لگا سکتا ہے. تو الوہا کیا کر رہا ہے، بس وہ آپ کو وہ 2+2 جو کہ بہت آسان ہے، جو کہ ہر کوئی اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، اس کی ٹائم لمٹ کو آپ کو بہت کم کر کے دے رہا ہے. تو اگر آپ وہ 200 بار کر رہے ہیں تو آپ اس کو پھر ملٹیپلائی کر کے دیکھیے تو آپ کتنا ٹائم بچا رہے ہیں آپ اپنے ایگزام میں. بالکل صحیح. اچھا، ابھی اگر ہم بات کریں، جیسے کہ آپ نے JEE ایڈوانس کے ایگزام میں آپ پریپیئر ہوئے اور اس کے بعد آپ نے رینک 1 نکالا، تو کیا الوہا کے جو الوہا کا سکھایا ہوا تھا وہ اس ایگزام میں آپ کے کہیں کام آیا؟ جی، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ الوہا اس سب کے لیے ریسپانسبل ہے تو آپ کیا بولیں؟ مجھے بہت اچھا لگے گا سن کر. یہ سچ ہے اس حساب سے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، جب ایک کسی چیز کی لت لگتی ہے جی کچھ کرنے کی، اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ لت کہاں سے شروع ہوئی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو جب میں نے گیٹ ایگزام دیا جو UPSC ایگزامس کے ماڈل پہ بیسڈ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے انڈیا کا سب سے ٹفسٹ ایگزامینیشن آف آل لیولز کہا جاتا ہے،
تو وہ کمپٹیشن جب میں نے پہلی بار دیکھا تو وہ میں نے سینس تو اللہ کے ساتھ ہی کیا تھا. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ یار ایک چیز ایسی بھی ہے, کیونکہ میں تب اسکول میں کافی برائٹ اسٹوڈنٹ تھا, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی چیز نہیں ہے جو میں نہیں کر پاؤں گا. لیکن جب میں نے پہلی بار خود کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا تب میں نے کوشش کی کہ ابھی مجھے اور کرنا ہے. تو ہاں یہ شروعات حد نہیں ہوتی, سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی, وہ تب پتا چلا تھا. ہاں ویسے نارملی بچے کتابوں سے ڈرتے ہیں, پڑھائی سے کتراتے ہیں, بھاگتے ہیں کہ پڑھائی نہیں کرنی. تو آپ اتنا زیادہ پڑھائی میں انٹرسٹڈ تھے, اچھا لگتا تھا آپ کو پڑھنا, کیا اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں الوہا تھا؟ ایک حساب سے میں یہ کہوں گا کہ ہاں, کیونکہ جب میں نے فزکس اور میتھس جب میں نے کمپٹیٹیو ایگزامز میں ان کے سوال کرنے شروع کیے تھے, تو اس کی جیسے میں نے کہا کہ شروعات گیٹ ایگزام سے ہی ہوئی تھی. جب میں نے مینس کا ایگزام دیا تھا تو اس میں کافی ایسے سوال تھے جو میں نہیں کر پایا تھا, جو کافی فزکس کے کانسیپٹس, میتھس یا کیمسٹری کے کانسیپٹس ریلیٹ کرتے تھے. تو ہاں ایک حساب سے میں یہ کہوں گا کہ جو یہ سیکھنے کی جو چاہ ہے وہ ایگزامز میں جب آپ کے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے تو اس کو اچیو کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے تو پھر جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بہت بورنگ لگتا ہے. تو شروعات اس محنت کی تبھی ہوئی تھی جب میں گیٹ یا اسٹیٹ لیول کمپٹیشن. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر منزل خوبصورت ہو تو سفر کا اندازہ نہیں لگتا. بالکل. انسان سوچتا ہی نہیں ہے سفر کے بارے میں, اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے. جی. اور کہیں نہ کہیں وہی منزل انسان کو ٹفسٹ سفر کرانے کے لیے مجبور کرتا ہے. اور بچوں کو کھیلنا اچھا لگتا ہے, اور اگر کھیل میں پڑھائی ہو جائے جو کہیں نہ کہیں الوہا کرواتا ہے, بالکل. تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کھیل رہے ہیں وہی آپ کی پڑھائی ہے تو بچے کریں گے, آسان ہو جاتی ہے چیزیں. اور ایک بات ہے کہ خالی اگر ہم بات کریں گے کہ ہم الوہا کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم کنفائنڈ ہیں ایک جگہ, ایسا نہیں ہوتا. جو الوہا ہے وہ ہر سال اسٹیٹ لیولز کنڈکٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس لیول پر ہیں. جی. اور خالی بس پھر الوہا کنفائن نہیں ہے خالی میتھس کے ساتھ. اس کے بعد جو انہوں نے جنرل ایبلٹی ٹیسٹ اسٹارٹ کیے جس میں جو ہوتے ہیں 3 سٹیجز ہوتے ہیں یو پی ایس سی پیٹرن کے, جیسے انہوں نے کہا کہ پریلیمز ایگزام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے مینز ایگزام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے پرسنالٹی ٹیسٹ کا ایگزام ہوتا ہے. تو ایک کمپلیٹ اوور ویو ملتا ہے جو ہم اکیڈمکس کے ساتھ بھی جو ہوتے ہیں, خالی میتھس نہیں ہے اس کے ساتھ, ہم باقی کتابوں میں بھی پھر ایکسل کرتے ہیں. بہت خوب. اور کہیں نہ کہیں اگر ایک بچے میں کانفیڈنس آ جائے کہ میں کر سکتا ہوں, وہ کچھ بھی کر لے گا, پھر وہ کچھ بھی کر لے گا. اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بالکل. اور کہیں نہ کہیں الوہا کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے. بالکل. اور پراپر گائیڈنس. میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ جب میں نے جو ہے پہلی بار جو ہے ایبلٹی ٹیسٹ کا ایگزام دیا تھا تو میرا مینس کوالیفائی ہو گیا تھا, تو اب پرسنالٹی ٹیسٹ کا ایگزام تھا تو میں نے پریپیئر کیا تھا ایسے. تو عزیز سر وہاں پہ کے ایس آفیسر وہ ہمارا پرسنالٹی ٹیسٹ لے رہے تھے, تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ مجھے بولو کہ جو جہلم کا اوریجن کیا ہے. تو میں بڑا خوش ہو گئی, اتنا آسان سوال پوچھا ہے انہوں نے. تو میں نے بولا ویری ناگ. لیکن مجھے جب میں گھر سے آتی تھی پامپور سے سری نگر تو جو اس کا فلو تھا جہلم کا مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. یہ پامپور سے جو ہے سری نگر فلو ہوتا ہے کہ سری نگر سے پامپور, ہاں مجھے بڑا کنفیوژن تھا لیکن میں نے دھیان نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹا ذرا میپ پہ مجھے دکھائیے اس کا فلو کیسا ہے. تو میں نے الٹا بول دیا. تو انہوں نے پھر بولا کہ بس چیزوں کو یاد رکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے, چیزوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ, پورا کور میں جانا. اگر آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو تو کتنی کانسنٹریشن کے ساتھ, کتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ اس کو کر رہے ہو. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے میں نے چیزوں کو سیریسلی لینا شروع کیا. خالی اوپر کی پڑھائی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح. پڑھائی اگر بیسکس سے کی جائے, اگر اپنے بیسکس کلیئر کیے جائیں تو انسان کا سفر جو ہے پڑھائی کا وہ بڑا آسان لگتا ہے, مزیدار لگتا ہے. ناظرین یہاں پر اور بھی بہت کچھ ہے بولنے کو, سننے کو, سمجھنے کو. اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. کہیں جائیے گا مت. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا مارک آف کوالٹی. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان
امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے۔ وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا، آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں۔ میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے اکٹھے۔ اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991۔ یاد رہے، وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار، منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو باش۔ سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک چھوٹا سا بریک۔ اب وقت آ گیا آپ تک اخبار کی سرخیاں پہنچانے کا، تو شروع کرتے ایک انگریزی اخبار سے۔ Focus shifts to delimitation, Commission's meeting with associate members. ناظرین، ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے، جموں کشمیر میں اسمبلی حلقوں کا تعین، 7 نشستوں کا اضافہ۔ یہ 20 دسمبر کو حد بندی کمیشن کا اہم اجلاس، یہ ایک روزنامے نے، ایک مشہور روزنامے نے اپنے پہلے صفحے پر اس سرخی کو جگہ دی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری سرخیاں ہیں اس میں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم یہ ساری سرخیاں لے سکیں، لیکن روزناموں کی کچھ سرخیاں آپ تک پہنچانے کی کوشش ہمیشہ ہوتی ہے۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ سیلیبریٹس INTL's ماؤنٹین ڈے، یہ ایک انگریزی اخبار کی فرنٹ پیج پہ نیوز تھا۔ جی، یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کل انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے سیلیبریٹ کیا، جو ہر سال 11 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ کل SKICC میں ایک بہت بڑا فنکشن ہوا، جہاں پر جناب فاروق خان صاحب نے چیف گیسٹ کی حیثیت سے اس فنکشن کو گریس کیا۔ جی ہاں، یہ جو انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے تھا، اس پر کافی ساری شخصیات آئی تھی اور جنہوں نے کل اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے پہاڑوں کی جو ہے دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور کس طرح سے پہاڑ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس پر بات ہوئی تھی۔ کشتواڑ میں واٹر ٹینکر کھائی میں جا گرا، 3 افراد لقمہ اجل۔ دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اریبہ، ہم اکثر بولتے ہیں کہ جب بھی آپ ڈرائیو کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے کرتے موبائل فون کا استعمال نہ کریں، ڈرائیو کرتے وقت سیٹ بیلٹ کو باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ڈرائیو کرتے وقت اگر آپ اپنا میوزک سسٹم آن رکھتے ہیں، میوزک سسٹم پسند کرتے ہیں میوزک سننا، تو سنیں، لیکن اتنی ہی آواز میں سنیں جتنی آواز میں آپ باقی آوازیں باہر کی سن پائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاؤڈ میوزک ہوتا ہے جی، اور باہر کی آواز یا باہر کا ہارن آپ نہیں سن پاتے، اور ہماری چھوٹے موٹے حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان حادثوں سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم ان چھوٹی موٹی چیزوں کا دھیان رکھیں۔ اریبہ کیا ہے؟ ایک اور انگریزی اخبار ہے، گورنمنٹ آرڈرز ایکسٹینسو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو اکراس JNK، ریونیو آفیشلز آسکڈ ٹو سٹارٹ ایوکشن فرام ہائی ویلیو کمرشل ایریاز۔ جی، اس کے علاوہ اور بھی سرخیاں ہیں، یہ جیسا کہ آج کووڈ کو لے کے ہم بات کرتے ہیں، تو کووڈ کو لے کر ایک سرخی ہے کہ کووڈ کے نئے قسم کا ایجاد جو ہوا ہے، بھی جموں کشمیر میں کووڈ کرونا جو پھیلاؤ ہے وہ جاری ہے، اور بیمار بڑھ ہی رہے ہیں، جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ آ ہی رہے ہیں۔ 1 لقمہ اجل، 182 پازیٹیو، 204 شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، جو کووڈ پروٹوکالز ہیں انہیں فالو کرتے رہنا ہے، احتیاط برتتے رہنا ہے، ماسک کا استعمال، ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیں، ہاتھ صاف رکھیں، اور کوشش کریں کہ سوشل گیدرنگز میں نہ جائیں، اور فزیکل ڈسٹینس بنائے رکھیں 2 گز کی۔ جی، ایک آخری انگریزی اخبار، چیف سیکرٹری ریویوز پبلک ہیلتھ ریسپانس ٹو COVID-19 ڈائریکٹس آڈٹ آف اویلیبل ایٹرا۔
تو یہ کووڈ کے بارے میں ہے کہ ابھی جو کووڈ پھیلا ہوا ہے تو آپ چاہے کہ آپ دھیان رکھیں, احتیاط برتیں, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ SOPs فالو کریں, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں, کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی چوک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ جو یہ نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے, اس کا انفیکشن بہت تیز ہے, تو اس سے بھی بچنا ہے, اس سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بچانا ہے. تو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا. اور ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ ریناؤنڈ گوجری اسکالر اینڈ پوئٹ اقبال عظیم چودھری صاحب آج رحلت پا گئے. ان کا نماز جنازہ آج بابا نگری میں 2 بجے پڑھا جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹلہ تھی اور ہم بات کر رہے ہیں ہمارے مہمانوں سے, اور آج ہمارے اس شو کی زینت بن کر بیٹھے ہیں اویس احمد لون صاحب, جو کہ JEE ایڈوانس کے ٹاپ ہیں, فرسٹ رینکر ہیں JNK سے. اب آگے کیا سوچا ہے؟ جی ابھی میں کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ میں جو ہے BTech کر رہا ہوں IIT خڑگپور سے, اور ابھی تو فی الحال ہماری کلاسز جو ہیں آن لائن چل رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے. اور آگے میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے کشمیر میں ایک اسٹارٹ اپ کھولنا چاہتا ہوں جو کشمیر کے جو مین مدعے ہیں جیسے ان امپلائمنٹ کو ایڈریس کرے, اور کسی طریقے سے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. ویسے آپ نے ان امپلائمنٹ کی بات کی, کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ کشمیر میں ان امپلائمنٹ ہے؟ جی ان امپلائمنٹ تو خیر ہر جگہ ہی ہوتی ہے, تو اس بار ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. ان امپلائمنٹ حالانکہ ہر جگہ ہوتی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو کہیں بھی نہیں ہوتی. اگر کشمیر میں ان امپلائمنٹ ہوتا تو ہمارے باقی پڑوسی اسٹیٹ سے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا روزگار یہاں سے کما کے نہیں جاتے. جی وہ بالکل صحیح بات. کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس بار جو ہے اس سال کی ان امپلائمنٹ ریٹ میں ہمارا اسٹیٹ سب سے ٹاپ پہ ہے, تو اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ بہت سارے نوجوان ابھی بھی ہیں جو بہت پریسٹیجیس ڈگریز لے کے ان امپلائڈ ہیں اور کام کی تلاش میں ہیں. تو آج جیسا کہ میں سمجھتا ہوں, جو میری سمجھ ہے, آج ہمیں ایک ایسا امپلائر چاہیے, آج ہمیں ایک ایسا اسٹوڈنٹ چاہیے جو گریجویٹ اس طریقے سے ہو, خاص کر کے جو پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے IITs ہیں, کہ وہ جاب کی تلاش میں نہ جائے بلکہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے وہ ایک تو خود امپلائڈ ہو جائے اور 5-10 کو وہ امپلائی کر سکے اپنے ساتھ. جی وہ آج کی جو ہے نیڈ آف دا آور ہے, اور وہ ارادہ لے کے انشاءاللہ میں آگے بڑھا ہوں. تو دیکھتے ہیں. اویس کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری نوکری ملنا ہی امپلائمنٹ ہے؟ جی بالکل نہیں. امپلائمنٹ تو میرے امپلائمنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے گھر میں آپ کا باغ ہے جس میں پھل لگے ہوئے ہیں, آپ اپنی کنٹری کی GDP میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یو آر امپلائڈ. یو آر امپلائڈ, یو آر ارننگ بریڈ اینڈ بٹر. آپ اچھی لیول سے, اچھے طریقے سے, عزت سے کما رہے ہیں. تو یہ ضروری کیوں ہے, یہ کیوں ہے یہ جو ٹابو بنا ہوا ہے کہ نہیں سرکاری نوکری ہی چاہیے؟ یہ تو ایک فوبیا ہے میرے حساب سے, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہمیں گورنمنٹ ایز اے امپلائر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, آج ہمیں خود میں ایک پوٹینشیل امپلائر دیکھنا چاہیے. جیسا کہ ہماری گورنمنٹ کا ایک پروگرام بھی ہے اسٹارٹ اپس کے ریلیٹڈ, تو اس کو دھیان میں رکھ کے مطلب ہم نے اس بارے میں کافی سنا ہے. جیسے جو اولا کیبس کے ہیں, اوبر کے ہیں, ان کی جو سٹوریز پڑھ کے کافی انسپائر ہوا تھا میں کہ مطلب وہ کتنی چھوٹی سی سچویشنز, شروعات کہاں کتنے چھوٹے سے ہوئی ہے. جیسے میں نے ایسا سنا تھا کہ جو جیسے اوبر جیسے بڑی کمپنی کی شروعات ایک چھوٹے سے ایک سچویشن میں ہوئی تھی, جس میں جو اس کا یہ ہے کہ اس ایک کیب نہ ملنے پہ ایک آئیڈیا آیا تھا کہ چلو میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ ایک تو مجھے بھی کیب ملے اور جو دوسرے ہیں جن کو کیب نہیں مل رہی ہے ان کو بھی ملے. تو اس کا مطلب کل ملا کے آپ نے اپنا ذہن کھلا رکھنا ہے. بالکل. ہنسا, آپ کو لگتا ہے کہ اچھی پڑھائی کرنے کے بعد انسان کو جاب کے لیے مجبور ہونا پڑے گا, یا پھر اس سے اگر اچھی پڑھائی کر لی, جیسے کہ ابھی ہمارے ساتھ اویس ہیں, ان کا رینک ٹاپ ہے, تو جاب کے لیے یہ جائیں گے یا جاب انہیں ڈھونڈتا ہوا آئے گا؟ جو مین چیز جو ہے وہ ہوتی ہے سیکیورٹی. میں نہیں مانتی کہ ان ایمپلائمنٹ نہیں ہے. 22% جو ہے دیکھا گیا ہے کہ ریٹ ان ایمپلائمنٹ کی ہو گئی ہے. تو یہاں پر جو ہے میکسیمم بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جاب سیکیور ہونی چاہیے,
کیونکہ ہم جو ہے ٹرمائل میں رہتے ہیں، پورا کبھی کبھی جو ہوتا ہے پورا سال بند رہتا ہے، تو جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہاں پر بہت کم ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے جو ہے ریسرچ کر کے بہت سارے جو کوالیفائڈ یوتھ ہے وہ ابھی نوکری کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں. تو میں مانتی ہوں کہ ہاں جو ان ایمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر یہاں ابھی چل رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو امپروو کرے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے ہمیں ہر کوئی چیز گورنمنٹ اس امپلائمنٹ پہ ڈپینڈ رکھنا چاہیے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہمارا ہے اگر وہ تھوڑی ایگزیکٹلی تھوڑا سیکیورٹی تھوڑی امپروومنٹ دکھائے گا تو ہم لوگ سیکیور ہو جائیں گے. کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا بھی رول ٹورڈز پیپل ہے، نارمل پیپل جو بہت اچھے ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ پیپل ہوتے ہیں، بیکاز آف دیٹ آئی تھنک پیپل آر فیلنگ انسیکیور. ادروائز جو جابس ہے جو نارملی پرائیویٹ کمپنیز ہے دے آر ڈوئنگ گڈ. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب جیسے کہ جو ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا 90s میں، جو کافی مطلب پریسٹیجز جیسے IIMs IIT سے جو بھی گریجویٹس ہوتے تھے وہ USA میں جا کے سیٹل ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو اپنا فیوچر وہی دکھتا تھا. لیکن جب سے ہماری گلوبلائزیشن ہوا تھا 90 میں تب سے یہ جو برین ڈرین تھا یہ کم ہوا تھا. اور پچھلے سال جو کورونا کی وجہ سے انڈیا کافی افیکٹڈ ہوا تھا، اس کی وجہ سے برین ڈرین کافی بڑھ چکا ہے یہاں پہ. تو ہمیں صرف گورنمنٹ پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے اس میں، کیونکہ جب میں یہاں پہ گرو ہوا ہوں کہ مطلب میں نے پڑھائی کی ہے اپنے علاقے سے، تو ہمیں پھر بعد میں کیا ہو جاتا ہے جب ہم گریجویٹ کر جاتے ہیں تو ہم پھر فورن کو اپنا ہوم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب مجھے اپنی لائف اسٹائل کو امپروو کرنا ہے. اس کے برعکس ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ اب میں جب اس اسٹیٹ پہ آیا ہوں کہ میں اب ایک 100 لوگوں 200 لوگوں کے لیے امپلائر بن سکتا ہوں، ہم اس اپرچونیٹی کو مس کر کے ہم دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہ پھر وہی ایز اے سب آرڈینیٹ رہ جاتے ہیں، جبکہ ہم یہاں پہ ایز اے لیڈر بن کے 10 لوگوں کو آگے لے کے چل سکتے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ فار امپلائمنٹ گورنمنٹ کین ہیلپ اس، اٹ کین اونلی گائیڈ اس، یہ ہمیں صرف گائیڈ کر سکتا ہے. الٹا وی کین ہیلپ گورنمنٹ. بالکل صحیح. خان صاحب گیٹ کے ایگزام کی بات چلی تھی اور آپ نے کافی سارے میڈلز اور کافی سارے ٹرافیز الوہا سے حاصل کیے ہیں، تھوڑا کچھ بتائیں گے ان کے بارے میں؟ جی بالکل. جو 2008 میں جو ہے میں نے پہلا ایوارڈ لیا تھا گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج، جہاں جو ہے پہلا ایوارڈ میں نے لیا ہے ڈاکٹر رفیق مسعودی سر سے، جو ڈائریکٹر تھے دوردرشن رہے ہیں. بالکل ان سے میں نے لیا ہے یہ والا. پھر اس کے بعد جو ہے کنٹینیو میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، SKICC میں نے لیا ہے. اس کے بعد نیشنلز کے لیے میں سلیکٹ ہو گئی تھی، تو نیشنل لیول میں میں نے ٹرافی لی ہے. اور جو ہے گیٹ کا جو ایگزام ہے وہ میں نے 2 بار کوالیفائی کیا ہے. بہت خوب. اور آپ نے 2 بار کوالیفائی کیا ہے، اور اویس نے پہلی بار جب گیٹ کا ایگزام کوالیفائی نہیں کیا تو انہیں ہمت آ گئی تھی کہ کچھ کرنا بہت ضروری ہے. مجھے اس دن کا یاد ہے جب میرا مینز کوالیفائی نہیں ہوا تھا تو مجھے کافی برا لگا تھا، کیونکہ پہلی بار ایک ایگزام دے رہا ہوں جس میں فیل ہوا ہوں، مجھے سلیکٹ نہیں کیا گیا. تو ہمارے ٹیچر تھے وہاں پہ ایورون الوہا ہندوارہ میں، سہیل سر، تو انہوں نے میرے پاپا کو کہا کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے لیکن اس کو تھوڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو ابھی ایسا تھا کہ جو سیکنڈ اسٹیج کو کوالیفائی نہیں کر سکتا تھا وہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں، آئی ول ارینج اے پرسنالٹی انٹریکشن ود دا آفیسرس. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ مطلب ٹیچر صرف مینٹرس کے علاوہ ایک پیرنٹ ہونے کا بھی رول ادا کرتے ہیں. تو اس دن میں کافی انسپائر ہوا تھا کہ مطلب یہ سر میرے لیے اتنا کر رہے ہیں. تو وہ مومنٹ مجھے آج تک یاد ہے، بہت اسپیشل مومنٹ تھا میرے لیے. اس کے بعد میں نے 3 بار گیٹ دیا ہے. دوسری بار میں فورتھ رینک پہ آیا تھا، اور جب میں نے لاسٹ بار دیا تھا تو میں 3rd رینک پہ آیا تھا. بہت خوب. ہم بات کر رہے ہیں انمپلائمنٹ کی، امپلائمنٹ کی، اس پر بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے کہ الوہا کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہمارے بچوں کا جو سفر ہے تعلیم کا اسے آسان کرنے میں، کتنا سفر وہ آسان بنانے میں مدد کر رہا ہے. جو روزگار کی بات آتی ہے، امپلائمنٹ کی بات آتی ہے، تو یہاں سے بھی گڈ مارننگ روزگار ہوتا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ سلیم اعجاز کپرا صاحب تیار ہے، جو روزگار کی جو ہمارے پاس روزگار کی جو بلیٹن ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں اور ہماری یوتھ کو گائیڈ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انہیں انفارم کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پر دروازے کھلے ہیں.
जहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आप कुछ भी कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई शॉट लग जाता है जो आपकी किस्मत और तकदीर बदल देता है। तो आइए चलते हैं सलीम एजाज कपरा साहब के पास सुनने के लिए ये हमारा रोजगार, गुड मॉर्निंग रोजगार। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है आज का गुड मॉर्निंग रोजगार, और मैं हूं आपका मेजबान सलीम एजाज कपरा। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल काउंसिल को जम्मू और श्रीनगर ऑफिस के लिए मुख्तलिफ असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 14। असामी की तफसील यूं है: अकाउंट्स मैनेजर जम्मू ऑफिस के लिए 1 असामी, उम्र की बालाई हद 45 साल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जम्मू ऑफिस के लिए 1 असामी, उम्र की बालाई हद 45 साल। डेटा मैनेजर जम्मू और श्रीनगर ऑफिस के लिए 2 असामियां, उम्र की बालाई हद 45 साल। सुपरवाइजर डेटा मैनेजर जम्मू और श्रीनगर ऑफिस के लिए 2 असामियां, उम्र की बालाई हद 45 साल। और हेल्पर जम्मू और श्रीनगर ऑफिस के लिए 2 असामियां। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkmedicalcouncil.in। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज को स्पोर्ट्स कोटा के तहत आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों से मुख्तलिफ असामियां पूर करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 21। डिसिप्लिन हैं एथलेट्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, पावर लिफ्टिंग, टेनिस, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग। उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 5,200 20,200 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 25 दिसंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.rrcpryj.org। डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मर्द और खवातीन उम्मीदवारों से मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 73। असामी की तफसील यूं है: ASI ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 1 असामी, हेड कांस्टेबल कारपेंटर 4 असामियां, हेड कांस्टेबल प्लम्बर 2 असामियां, कांस्टेबल सिवरमैन 2 असामियां, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर 24 असामियां, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक 28 असामियां और कांस्टेबल लाइनमैन 11 असामियां। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.bsf.gov.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर इन सर्विस या नॉन PSC डॉक्टर्स से रजिस्ट्रार्स और डेमोन्स्ट्रेटर्स की असामियां पुर करने के लिए मतबूआ फॉर्म पर दरख्वास्तें तलब करते हैं। जिन डिसिप्लिन में ये असामियां पुर की जाएंगी वो हैं एनेस्थेसियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ब्लड बैंक, सर्जरी एंड इट्स एलाइड, फार्माकोलॉजी, साइकेट्री, मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोथेरेपी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी और यूरोलॉजी। दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है रजिस्ट्रार एकेडमिक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.gmcs.edu.in। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बादामी बाग कैंटोनमेंट बोर्ड श्रीनगर को चंद असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 6। असामी की तफसील यूं है: जूनियर असिस्टेंट 4 असामियां, तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। जूनियर असिस्टेंट कम हिंदी टाइपिस्ट 1 असामी, तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये।
اور اسسٹنٹ ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر ایک اسامی. تنخواہ کا سکیل 52,700 1,66,700 روپے. آف لائن درخواستیں بذریعہ سپیڈ یا رجسٹرڈ پوسٹ وصول کرنے کی آخری تاریخ 5 فروری 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.badamibagh.kent.gov.in. واضح رہے کہ مکمل تفصیلات آپ متعلقہ ویب سائٹ پر 21 دسمبر سے دیکھ پائیں گے. نیشنل بلڈنگ کنسٹرکشن کارپوریشن کو مختلف اسامیاں پر کرنے کے لیے اہل امیدواروں سے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 70. اسامی کی تفصیل یوں ہے: پروجیکٹ مینیجر الیکٹریکل 10 اسامیاں. امیدوار کی بالائی عمر کی حد 33 سال. تنخواہ کا سکیل 50,000 1,60,000 روپے. مینجمنٹ ٹرینی سول 40 اسامیاں. امیدوار کی بالائی عمر کی حد 29 سال. تنخواہ کا سکیل 40,000 1,40,000 روپے. اور مینجمنٹ ٹرینی الیکٹریکل 15 اسامیاں. امیدوار کی بالائی عمر کی حد 29 سال. تنخواہ کا سکیل 40,000 1,40,000 روپے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 8 جنوری 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.nbccindia.com. تو ناظرین، یہ تھی چند اطلاعات روزگار کے حوالے سے. مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ. بہت بہت شکریہ سلیم اعجاز کپرا صاحب اس گڈ مارننگ روزگار کے لیے، کیونکہ اس سے کافی ساری یوتھ کو موقع ملتا ہے ان جگہوں پہ اپلائی کرنے کا جہاں کی انہیں انفارمیشن نہیں ہوتی یا نالج نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK، اور گڈ مارننگ JNK میں ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان ابھی بھی بنے ہوئے ہیں. اور آئیے بات کرتے ہیں ایک بار پھر کنسا سے. کنسا، گولڈ میڈل حاصل کیا آپ نے الیکٹریکلز میں. جی، یہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے آپ نے. آپ الیکٹریکل انجینئر ہو گئی ہیں، بیچلر ان انجینئرنگ BE کرنے کے بعد. اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ اور یہ جو گولڈ میڈل ملا یہ کن کے ہاتھوں سے آپ کو ملا، اس کے بارے میں بتائیں. یہ جو گولڈ میڈل ہے یہ مجھے پریزیڈنٹ آف انڈیا رام ناتھ کووند ان کے ہاتھوں ملا ہے SKICC میں اسی سال. اب جو ہے میرا اسی سال میرا سلیکشن ہو گیا ہے پاور گریڈ میں، جس میں جو ہے JNK کے 5 اسٹوڈنٹس نے کوالیفائی کیا. لیکن مینلی جو ہے میرا فوکس ابھی سول سروسز پر ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں اپیئر ہو رہی ہوں سول سروسز کے لیے. ماشاءاللہ. چلیے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو سول سروسز کا خواب ہے وہ بھی پورا ہو جائے. جو پاور گریڈ کا ابھی آپ کو آپشن ملا ہے، کیا اسے آپٹ کریں گی یا اسے چھوڑ دیں گی؟ فی الحال نہیں. فی الحال آپٹ نہیں کریں گے؟ چلیے. اویس جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اب سوچا ہے کہ کچھ ایسا سٹارٹ اپ کروں جس سے 4 لوگ یا 10 لوگ اور روزگار حاصل کر سکیں اور آگے زندگی اپنی آسان بنا سکیں. تو کوئی ذہن میں کہیں کوئی ٹارگٹ ہے کہ یہاں سٹرائک کرنا ہے؟ جی، ابھی تک میں جتنا سمجھ سکا ہوں، لیکن ابھی مجھے بہت نالج گین کرنی ہے کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے، امپلائمنٹ کا جو میجر سیکٹر ہے وہ کہاں سے ہے. لیکن ابھی جو میرا رف اسٹیمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ کافی زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے. وہ ابھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہے جتنا اس کا پوٹینشیل ہے. کچھ ریزنز بھی ہیں اس کے جو ہم جانتے ہیں، لیکن ابھی اس کو بہت گرو کرنا ہے. اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا ایسا کریں کہ جو ٹریول ہے اس کو بہت آسان بنا سکیں، یا جو اویئرنیس ہے لوگوں کے درمیان وہ کافی انکریز کر سکیں، تو ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے میں اس میں کافی اسکوپ دیکھتا ہوں. تو انشاءاللہ اس میں کچھ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمیں ورثے میں چیزیں ملی تھی، چاہے خوبصورتی، چاہے زبان، چاہے وہ آپس کا پیار محبت بانٹنے کا وہ طریقہ جسے ہم صوفی کلچر کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو دن بدن چھوڑتے آ رہے ہیں. زبان بھی ہم چھوڑ رہے ہیں، ہماری زبان بھی چھوٹ رہی ہے. ہماری خوبصورتی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ملی تھی، اسے ہم نے گندا کر دیا ہے. جی ہاں، جو کلچر ہوتا ہے وہ ایک سوسائٹی کا ایک حساب سے اس پوری جو دنیا گلوبل ولیج اس کا ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے کہ یہ کشمیری ہے، کشمیری کیوں ہے. تو جی ہاں، یہ میں بھی کافی دیکھتا ہوں کہ جو آج کل کشمیری بولنے والے بچے خاص کر بہت کم ہیں. میجورٹی یا تو اردو میں بات کریں گے یا پھر انگلش میں بھی کچھ بچے بات.
اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ کس میں بات کر رہے ہیں جی آپ کسی بھی میں بات کیجئے، لیکن یہ جو ٹرینڈ بنا ہے کہ جو کشمیری میں کشمیری کو اوائڈ کر کے آپ دوسری لینگویج کو اپ کرتے ہیں، کشمیری میں بات کرنا آپ تھوڑا انفیریئر سمجھتے ہیں، وہ ٹرینڈ کافی ڈینجرس ہے ہماری سوسائٹی کو. آج پوری جو دنیا ہے کافی انٹر لنکڈ ہے، تو کلچر کا ڈسپیئر کرنا یہ صرف کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہر ایک کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ اپنے کمیونٹی کے کلچر کو دوسرے کلچر سے کم آنکتے ہیں، وہ پرابلم بن جاتی ہے ہماری، جو ہو رہا ہے کسی حد تک. جی کنسا تۄہہِ کیٛاہ باسان، تۄہہِ چھا باسان کہ اَسہِ ہیوٚت پنُن یُس کٲشُر کلچر چھُ، کٲشُر زبان چھِ، یُس کٲشرِس أکِس اکھ کشمیریت ٲس، سُہ ہیوٚت اَسہِ وارٕ وارٕ ترٛاوُن؟ میں اسے اپنی جو ہے میں بدقسمتی سمجھتی ہوں اس چیز کو کہ خیر کشمیری چھوڑیے، اب تو ہم اردو میں بھی بات نہیں کرتے ہیں. بہت کم جو ہے کہ اردو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، خالی انگریزی میں بات کرتے ہیں. جو ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہنڈرنس جو آئی ہے کہ جو ہے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر میں بات کروں جو گاؤں کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جہاں پر جو مینلی کشمیری بولا جاتا ہے وہ سامنے نہیں آتے، بس اس کی وجہ سے کہ ہم انگریزی میں بات نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اردو میں بات نہیں کر پا رہے ہیں. بہت سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ بس اسی وجہ سے، اسی ایک چیز کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، وہ آگے نہیں آ پا رہے ہیں. حالانکہ دوسری زبانوں کو سیکھنا سمجھنا برا نہیں ہے، لیکن دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو چھوڑنا وہ غلط بات ہے. لیکن کہاں یہ چوک ہو رہی ہے ہم سے؟ مطلب یہ انڈیویجولی کوئی بچہ کر رہا ہے، ہم کر رہے، یا یہ جو پیرنٹس کے نوشن جیسا بن پرابلم لگتا ہے، ایک نوشن جیسا بن گیا ہے کہ اپنی زبان میں بات کرنا تھوڑا سا انفیریئر سمجھا جاتا ہے. یہی بات آسن کی بالکل نہیں. تو باسان کہ انفیریئر کن جائے اگر کٲشِر پٲٹھۍ کتھ چھِ کران، سٲنۍ پہچان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ زبان کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرُن چھِ سٲنۍ پہچان. اگر أسۍ پنٕنۍ پہچان ہی تراوو، ہم دیکھتے ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اپنی زبان لے کے بیٹھے ہیں، وہ اپنی زبان لے کر بیٹھے ہیں اور اپنی زبان میں ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور اگلے بندے کو وہ مجبور کرتے ہیں کہ اگر ان سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے پہلے ان کی زبان سیکھ کر آئیے. جرمنی جیسی اتنی ٹیلنٹڈ کنٹری، وہ کسی بھی بچے کو لینے کے لیے تیار ہے وہ جرمن سیکھ جائے، حالانکہ اتنا پوٹینشیل ان کے اسٹوڈنٹس میں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. خیر یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، اس پہ بات کریں تو گھنٹوں نکل جائیں گے، لیکن آخر کافی ایام ہے ہمارے پروگرام کے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں یا آپ سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں؟ جی ان کے لیے جو میں میسج دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اپنے سپنے جو ہے کافی اونچے رکھیے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ٹارگیٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوں گا تو یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، شادی کروں گا، اس کے بعد یہ. تو یہ کافی لو لیول کے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپنے اپنے سپنوں کو اونچا رکھیے. اس کے بعد آپ کو ایک ٹارگیٹ مل جائے گا، اس کے بعد آپ خود بخود مجھے لگتا ہے کہ اس کی طرف ورک کرنا شروع کر دیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. خنسا کوئی میسج؟ بالکل، یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو ایک جیو تھے وہ کنسنٹریشن کیمپ میں جب تھے تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میں نے یہاں پر دیکھا کہ جو بہت ہی ٹرینڈ نرسز تھی وہ بچوں کو گیس چیمبرز میں ڈال رہے تھے. جو بڑے بڑے سائنٹسٹس تھے وہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہے تھے. ہم کہاں پر بھی ہوں، چاہے ہم ایک ٹیچر ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک جو ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مین کائنڈ کے لیے کیا کر رہے ہیں، مین کائنڈ کے لیے کچھ بہتر کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ کنسا، بہت بہت شکریہ اویس یہاں آنے کے لیے. حالانکہ پروگرام کا وقت تھوڑا مختصر سا ہوتا ہے تو آج اتنی ہی بات ہو پائے گی. انشاءاللہ آگے موقع ملا تو پھر سے آپ سے بات کریں گے، آپ کو دعوت دیں گے. اور یہ بہت بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ میرا ساتھ دینے کا اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. تو ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اسی پروگرام کے اگلے شمار میں کل صبح آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ.